आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैज़ व गज़ब की 3 निशानियां जिनके ऊपर आज के प्रोग्राम का ये इंट्रो डिपेंड करता है। पहले ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए एक वीडियो क्लिप की रोशनी में जिसमें मौलाना तारिक जमील अपनी मालूमात की रोशनी में हमें कुछ आगाही फराहम करना चाह रहे हैं। पहले एक क्लिप देखिए, उसके बाद फिर बात का आगाज़ करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह जब तू नाराज़ होता है तो क्या निशानी है? तो अल्लाह ताला ने कहा 3 निशानियाँ। क्या? का हुकूमत बेवकूफ़ों को देता हूँ। अजअलिल मुल्क फ़ी सुफ़हाहिम वल माल फ़ी बुख़लाइहिम, और पैसा बखीलों को देता हूँ और बारिश बेवक्त करता हूँ। उम्तुर अलैहिम इब्बान हसादिहिम, बारिश बेवक्त, पैसा बखीलों के पास, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास। याला जब तो राज़ी होता है तो क्या निशानी? क्या राज़ी होता हूँ? 3 निशानियाँ। बारिश मौक़े पे, उम्तुर अलैहिम इब्बान ज़रअहिम वल माल फ़ी सुमहाइहिम वल मुल्क फ़ी हुलमाइहिम, हुकूमत अक्लमंद लोगों को देता हूँ, पैसा सखियों को देता हूँ और बारिश वक्त पे करता हूँ। जब नाराज़ होता हूँ उल्टा कर देता हूँ। अब दावत फ़िक्र है मेरे और आपके लिए कि क्या पाकिस्तान में अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब की ये तीनों निशानियाँ पूरी नहीं हो गई जिनका बयान अभी मौलाना तारिक जमील फरमा रहे थे। और ज़ाहिर है ये अपने घर से नहीं कह रहे थे, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही बात की जा रही होगी। आप मौलाना तारिक जमील से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत की इस एक बात से नहीं जो बयान फरमा रहे थे। कारोबारी शख्स को हमारे यहाँ सफ़ीर लगा दिया जाता है, इस बात से कतई बेखबर कि फ़ॉरेन अफेयर्स से उसका ताल्लुक़ है, लेना देना है या नहीं है। एक 70-75 साल बूढ़े को हम सिर्फ इसलिए कि वो हुकूमत की मुक़र्रब लोगों में उसका शुमार है, वो सहाफ़ी है, उसने कभी गेंद बल्ले की शक्ल नहीं देखी है, हम उसे पीसीबी का चेयरमैन लगा देते हैं। पीसीबी का चेयरमैन बनने के बाद उसने दुनिया में पाकिस्तान का कितना नाम रोशन किया, ये एक अलग कहानी है जिसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। निजी तैयारों में सफ़र करने वाले हमारे ये मसीहा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की कम व बेश तमाम सियासी जमातों से है, जिनके कुत्ते बिल्लियाँ तक निजी तैयारों में सफ़र करते हैं, पाकिस्तान में आवाम को पीने का साफ़ पानी तक नहीं दे सके। अपनी सिक्योरिटी पर इतने कंसर्न रहते हैं कि आवाम को फरामोश कर डालते हैं, ये अक्सर फरामोश कर डालते हैं। अपने दांत की दवा लेने दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा सिंध, पढ़ा लिखा वॉटेवर के नाम पर मुद्दतों से आवाम को यहाँ लाल दवा नसीब नहीं हुई। यहाँ जिना अस्पताल और मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों का जो हाल है, सड़क पर बच्चे जन रही हैं इल्ला माज़ल्ला यहाँ की ख़वातीन, और पंजाब है, सिंध है कि पढ़ने और लिखने में ही लगा हुआ है। सिंध में एक और हादसा पिछले दिनों हुआ। सिंध में नाक़िस वैक्सीन, एक और मरतबा नाक़िस वैक्सीन की मदद से कई अमवात हो गई। ये बेचारा बच्चा भी अपनी जान अफरीन की सुपुर्द कर गया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है। और ज़ाहिर है कि जब जमहूरियत का पौधा फल फूलता है तो उसकी कीमत भी बेचारे जमहूर को चुकानी पड़ती है। इस बच्चे को भी अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत की मजबूती की कीमत चुकाना पड़ी। सिंध में हमारे यहाँ कुछ और मामलात भी थे, वगरना वज़ीर आला सिंध, हमारी कैबिनेट, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स यकीनन से एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सोचते। वज़ीर आला साहब को और बड़े दुख हैं। उनके दुख सबसे ज़्यादा ये है कि PSL का फ़ाइनल यहाँ होना है, मैच के लिए वो उधम चौकड़ी मचाते फिर रहे हैं, नेशनल स्टेडियम के दौरे कर रहे हैं। ये इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप जिन हस्ती को देख रहे थे, टी शर्ट में अपनी जवानी दिखा रहे थे, ये बेसिकली गोशे नशीनी में मुब्तला एक शख्सियत हैं जिनका इंटरव्यू करने की हसरत दिल में लिए मैं बूढ़ा होता चला जा रहा हूँ। पिछली दफ़ा जब इनको टैप करना शुरू किया था तो इन्होंने एक फ़ोन के ज़रिए मेरा मुंह बंद करा दिया। इस मरतबा अभी तक कोई टेलीफोन तो नहीं आया, इसलिए ऑन स्क्रीन ये बात कर रहा हूँ कि हज़रत एक नज़र मेरी तरफ भी, ज़रा थोड़ा सा मैं भी अपने दिल में आपकी कोई इज़्ज़त लिए बैठा हूँ, प्लीज़ ज़रा उस इज़्ज़त को एक्सचेंज करने का ज़रा मुझे मौका इनायत फरमाइए। बहुत सारे काम है, रेंजर्स करवा रही है PSL का फ़ाइनल, तो आप क्या तीर चला रहे हैं? आपसे तो रावनवार काबू नहीं हो रहा था, आपसे तो वो पुलिस वाले जो 100 रुपये में अपना ज़मीर सड़कों पर बेच रहे हैं वो काबू नहीं हो रहे, आपसे तो ये गुटके वाले काबू नहीं हो रहे, आपसे AD ख्वाजा काबू नहीं हो रहा, और आप क्या कर रहे हैं सर? माँ सिवाय प्रोटोकॉल में, सरकारी प्रोटोकॉल में घूमने के। गोशे नशीन मेयर एक और ये हमारी हस्ती हैं, ये ऐसी इनकलाबी हस्ती हैं कि अल्ताफ़ भाई के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि परवरिश का ये एक नादिर नायाब नमूना है। पहले उन्होंने हमारा खून चूसा, अब ये चूस रहे हैं। बारिश हो मेयर गायब, आफत आए मेयर गायब। लेकिन जैसे ही PSL का ये अल्लाह हमारा फ़ाइनल आया हमारे सरों पर, वसीम अख्तर अपने जो है वो आस्ताने से निकल करके और हमारे सीनों पे मूंग दलने के लिए आ गए। ये कहीं किसी और जगह जाएं ना जाएं, लेकिन स्टेडियम का और इधर उधर का दौरा करके ये अपनी हाज़िरी को, अपने नंबर को बनाने की कोशिश ज़रूर फरमा रहे हैं।
ان بچوں کی طرف دوبارہ آتا ہوں جنہوں نے جمہوریت کے پودے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جانیں دیں. سیکرٹری صحت نے اپنے طور پر ایک بڑا تیر مارا ہے. سیکرٹری صحت ہے فضل اللہ پیچوہو، اگر میں ان کا نام صحیح پڑھ رہا ہوں تو یہ ہے وہ ہستی. انہوں نے اپنے طور پر اس ناقص ویکسین سے ہونے والی ہلاکتوں کا سبب ٹھہرایا ہے بیچاری لیڈی ہیلتھ ورکر پہ. یہ انہوں نے کوئی تیر توپ نہیں چلایا. اس سے پہلے میں اپنے پروگرامز میں اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں عادی مجرموں جیسی حرکتیں ہیں وزراء کی اور ہمارے دوسرے لوگوں کی. جب کوئی حادثہ، جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے نیچے والے چپراسی کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے اور خود ہاتھ جاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی وزارت، آپ کی جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے، جو متعلقہ منسٹری ہے، وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ جو ابھی گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی باغ میں چہل قدمی نہیں کر رہے تھے. سنگین نوعیت کے مقدمات ان کے اوپر ہیں. لیکن چونکہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو گئی ہے، مجال ہے کہ کوئی مائی کا لال ان کا مونچھ کا بال توڑ لے. مونچھیں تو سفید ہو گئی ہیں لیکن بال آپ پھر بھی نہیں توڑ پائیں گے. سینٹ کا الیکشن، جمہوریت کا پودا ظاہر ہے کہ سینٹ تک جاتا ہے اور سینٹ میں جا کر کے اس پودے نے اپنی باقی جو ہیں وہ کرنیں نچھاور کی. ہول سیل میں بکے ہیں سب، موسٹلی ہول سیل میں. اور اس الیکشن نے سب کو ایکسپوز کر دیا. کسی نے شاپنگ کی تو اس نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہیں کی. یہ حسن ہے جمہوریت کا پاکستان میں. جو بکا اس نے بھی جھٹلانے کی کوشش نہیں کی. کوئی اسلامی انقلاب کے نعرے لیتا تھا. سراج الحق صاحب، ذرا سراج الحق صاحب کا ایک ساؤنڈ بائٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سراج الحق صاحب تبدیلی کی باتیں کرتے تھے اور انہوں نے جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک متنازع رول اس کا رہا ہے کہ اس نے اپنے جو منسٹرز ہیں ان کا احتساب نہیں کیا اور وہ ایک بل چلا اور پھر ایک وہاں سے ایک طوفانی قسم کے مولوی نازل ہوئے تھے یہاں اسلام آباد میں اور کراچی میں بھی چکا جام انہوں نے کیا تھا. ذرا دکھائی جی سراج صاحب کیا تعویل گڑھ رہے تھے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم ایک ذاتی اور شخصی میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے جو دوسرا فریق تھا، مجھے خود زرداری صاحب نے فون کیا دعا کے لیے بھی اور دوا کے لیے بھی، لیکن جو امیدوار انہوں نے لایا تھا، سچی بات یہ ہے کہ اس سینٹ کے کینڈیڈیٹ بننے سے قبل ان کا نام ہم نے نہیں سنا تھا. اور راجہ ظفر الحق صاحب کو صرف پرسنل ذاتی کریکٹر، ذاتی کردار اور ان کے شخصی کردار کی وجہ سے ہم نے ووٹ دیا. ابھی انتہائی آبجیکشنیبل اور بہت ہی معذرت کے ساتھ انتہائی احمقانہ بات ہے ذاتی کردار کی وجہ سے. میں اپنے گھر میں جا کے تہجد پڑھ رہا ہوں اور میرا نام اعمال جو ہے اسے ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطانہ ڈاکو مسجد میں جا کر کے تراویح پڑھاتا تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شام کو تو ڈکیتی مارتا تھا حضرت. میں ان کی موازنہ خدا نخواستہ سلطانہ ڈاکو سے نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات یہ ان کے نامہ اعمال میں ماں سوائے یس سر کے جی حضوری کے تھا کیا؟ اور پرسنل تعلقات اگر استوار کرنے تھے تو آپ ان کے بیٹے کے عقیقے میں شرکت کرتے یا اپنے بیٹے کے عقیقے میں ان کو بلاتے. یہ اسلامی انقلاب کو ان کے کندھے پر رکھ کے بیچنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ذرا دکھائیے تبدیلی کے سب سے بڑے ہول سیلر عمران خان صاحب کا وہ ساؤنڈ بائٹ جس میں وہ زرداری صاحب کو کوسنے میں نمبر لے آنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دکھاؤ ذرا. پوچھیں کہ یہ آصف زرداری کے پاس کدھر سے پیسہ آیا؟ ساری اس نے یہاں لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے غنڈوں کے ذریعے لوگوں کو قتل کروا کے اس نے شوگر ملیں لی ہوئی ہیں. سندھ میں گنے والا بیچارہ چھوٹا کسان، اس کو قیمت نہیں ملتی. اس نے یہاں پولیس کو تباہ کیا ہوا ہے، پولیس کو استعمال کرتا ہے لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے. کتنے مزے کی بات ہے کہ اگر وہ اس وقت لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا بقول عمران خان کے، تو یہ ظلم اچانک عمران خان صاحب کے ساتھ ملتے ہی کیسے ہو گیا؟ اتنی بڑی روحانی شخصیت ہیں آپ کہ آپ کے ملتے ہی لوگ جو ہیں راہ راست پہ آ جاتے ہیں. حضرت ذرا کراچی کا دورہ کر لیجئے، میں آپ کو 3-4 جگہوں پہ لے جاؤں گا. الطاف بھائی کے متوالے آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ مولانا طارق جمیل کو بھی روحانیت پہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں، کوئی مطلب سینس ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے ساتھ آپ مل گئے اور اب آپ جواز لے تو لال کر رہے ہیں، جواز تراش رہے ہیں اس کے ساتھ دینے کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز اور زرداری کو ٹف ٹائم دوں گا. زرداری کو ٹف ٹائم آپ کس منہ سے دیں گے سر؟ آپ پہلے تو آتھینٹیکیٹ کر چکے ہیں ان کی سلطنت کو. بہرحال اسی نوعیت کے موضوعات کا احاطہ کریں گے کہ پاکستانی سیاست ضروریات کی مفادات کی فیکٹری کیوں بن گئی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا افضل صاحب،
وزیر مملکت برائے خزانہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ عاجز دھامرا صاحب معروف سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اعجاز چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ اسلامی انقلاب کو زرداری صاحب کی جو ہے شرن جو مل گئی ہے، اس کے بعد یہ انقلاب کی شکل کیا ہوگی۔ لیکن یہاں وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عاجز دھامرا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہوں گا۔ رانا افضل صاحب، سر یہ مجھے بتائیے گا، یہ جو پچھلے دنوں سینٹ الیکشن کے نام پر پاکستان میں عوام کے ساتھ ایک بڑا رسوا کن قسم کا، پلیز پارڈن می سیئنگ دس، رسوا کن قسم کا جو ایک کھیل کھیلا گیا ہے جمہوریت کے فروغ کے نام پر، آپ کے خیال میں یہ جو شاپنگ اتنے لارج اسکیل پہ ہوئی ہے، اس کے بعد اپنے ضمیر کو گروی رکھ کر کے سینٹ میں داخل ہونے والی کوئی بھی ہستی عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کے مفاد کے لیے کوئی کام کرنے کی غلطی کرے گی، یا اس کی تمام تر توجہ اپنی جو ہے وہ ریکوری پہ مبذول رہے گی؟ دیکھیں، اب اس پہ کیونکہ آپ کے سپریم کورٹ نے کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا، اس لیے سب حلال ہے اور انہوں نے حلف اٹھا لیا، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن سر اس کا سب سے بڑا ڈینٹ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو بھگتنا پڑا ہے۔ آپ کے خیال میں آپ جو فورسی کر رہے تھے اور جو 11th آور پہ چینجز ہوئی، پھر اچانک راجہ ظفر الحق صاحب کو سامنے کر دیا گیا، کیا یہ نوشتہ دیوار پڑھ کر کے، یہ دیکھ کر کے آپ نے 11th آور پہ اپنے کینڈیڈیٹ کو یعنی بچا لیا، اس والے کینڈیڈیٹ کو، اور یہ نئے والے کو آگے کر دیا تاکہ نامہ اعمال میں سیاہی ان کے لکھی جائے، یا کوئی اور معاملہ تھا؟ یار جو کچھ ہوا ہے، خاموش عوام، بے بس عوام دیکھ رہے ہیں۔ اس عوام نے ہمیشہ جمہوری حکومتیں بنائیں اور ڈرائنگ روم کی سیاست کرنے والوں نے ان حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ 2018 میں عوام ایک دفعہ پھر جمہوری حکومت بنائیں گے اور پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے۔ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی رگوں میں جمہوریت بس گئی ہے، وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں ان 17 وزیر اعظموں کا جن کو اتار دیا گیا۔ تو یہ گیم پرانی نہیں ہے، یہ نئی نہیں ہے، پرانی ہے، اور اس لیے میں اس کے اوپر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے جنرل الیکشن سے پوری امیدیں وابستہ ہیں، اور اس جنرل الیکشن میں یہ جتنے 2 نمبر لوگ ہیں، جس طرح سے پہلے ان کا صفایا ہوا، اب ان کا اور زیادہ صفایا ہوگا۔ عاجز دھامرا صاحب، سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے ایک ٹیگ لائن لکھی تھی اور آپ یقین جانیے وہ بالکل آپ کے سر کے عین اوپر چل رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 5 انگلیاں گھی میں، اور کوئی بھی ایک آدمی جو اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی۔ سر سب سے زیادہ بینیفیشری اس ایک جمہوریت کے آپ ہی ہیں۔ رانا افضل صاحب نے فرمایا پاکستانی عوام کی رگوں میں جمہوریت رچ بس گئی ہے، لیکن یہ جو جمہوریت پچھلے کچھ عرصے سے ہم سے بدلے لے رہی ہے، آپ کے خیال میں بدلے کا، انتقام کا یہ سلسلہ عوام سے اور پھر نون لیگ سے کب ختم ہوگا، جو پیپلز پارٹی کے کہنے پہ لیا جا رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سینٹ کی الیکشن کے حوالے سے بہت سارے تبصرے، بہت ساری خبریں اور بہت ساری تھیوریز چل نکلی۔ ایک چھوٹے صوبے سے اگر چیئرمین سینٹ منتخب ہوتا ہے اور ڈپٹی چیئرمین پیپلز پارٹی کا منتخب ہوتا ہے، ایک الیکشن پروسیس سے آیا اور تمام اراکین نے ایک ووٹ جو ہے وہ دیا، اور وہ لائیو پروگرام کے طور پر یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ اگر مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جیت جاتے تو جمہوریت کی فتح تھی۔ اگر چھوٹے صوبے سے چیئرمین آیا اور پیپلز پارٹی اس کے ساتھ اتحادی کے طور پر سامنے رہی، دیکھیں پاور گیم میں یہی ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کی سیاست کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، کچھ بڑی جماعتیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملا کے الیکشن کرتی ہیں، کبھی شکست آ جاتی ہے اور کہیں وہ ٹارگٹ اچیو کیے جاتے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر جو اتحادی ساتھ کھڑے تھے وہ سارے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، اور مسلم لیگ نون کی حکومت بھی موجود ہے، کیبنٹ بھی موجود ہے، پرائم منسٹر بھی موجود ہے، اور وہاں پر جمہوریت کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مگر سینٹ کی الیکشن میں جو شکست ہے وہ انہیں خطرہ نظر آ رہی ہے کہ جمہوریت کے خلاف خطرہ کہیں نہ خدا نخواستہ آ چکا ہے۔ تو یہ تو عجیب ایک بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی جیت جائے تو یہ جمہوریت کے خلاف
ایک بہت بڑی گہری سازش ہے، اور آپ کو اپنے اتحادی ووٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ اپنے اتحادیوں پہ شک کر رہے ہیں، ان کی پیشیاں ہو رہی ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، تو اب اس میں پیپلز پارٹی کا کہاں پہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ سامنے آیا؟ مجھے یہ رانا افضل صاحب، سر چیف الیکشن کمشنر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، فرماتے ہیں سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی، یہ بھی خبر نہیں ہے، پرانی خبر ہے، ووٹ خریدنا جرم ہے، یہ تو گلی کے بچے کو بھی معلوم ہے، تحقیقات کے لیے خفیہ اداروں سے مدد لیں گے، یہ کچھ نیا تھا۔ آپ کے خیال میں یہ بارش جب برس گئی تو یہ بن بادل برسات کا کیا ضرورت تھی؟ مطلب اب یہ اخلاقاً یہ سٹیٹمنٹ دینے کی اور اپنی حسرت ناتمام کا شکوہ لکھنے کی اور ہمارے دل میں جو چھالے پنپ رہے ہیں ان کو سوئی مار کے پھوڑ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ خفیہ کام کی خفیہ ادارے مدد دیں گے، اب ان کو کوشش کر لینے دیں، دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ عوام وہ کہتے ہیں، میں کیونکہ شاعری کم جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں ہی نہ جانوں سارا جہاں جانتا ہے، وہ اس طرح کی کوئی بات ہے، تو ان کو ٹرائی کر لینے دیں۔ سر بہت اختصار سے بڑا دامن مچا کر کے آپ کام چلا رہے ہیں، اس طرح تو کانٹینٹ ہی پورا نہیں ہوگا، لیکن یہ مجھے بتائیے کہ یہ بدقسمتی سے ووٹ خریدنے اور بیچنے والے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، اب یہ جو پھبتی کسی جا رہی ہے، یہ پارلیمنٹ میں ہی جب اس طرح کے کام ہونے لگیں گے تو آپ کے خیال میں ایک عام آدمی کو کیا میسج کنوے ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسیحائے کرام ہیں ان کے لیے بڑے سے بڑے معاملے کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سامنے صرف یعنی ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پلیز پارڈن می سیئنگ دس اگین، کہ ان کے سامنے صرف مفادات ہی سب کچھ ہیں؟ دیکھیں اسلام کے اندر اپرچونٹی کو ختم کرنے کی بات ہوتی ہے، خواتین کو کہا جاتا ہے پردہ کریں، مردوں کو کہا جاتا ہے نظریں نیچی رکھیں۔ جب سسٹم اپرچونٹی کریٹ کرے گا تو پھر یہ کچھ ہوگا۔ جب سسٹم اچھے خاصے اپنے پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑنے والے لوگوں کو کہے گا نہیں آپ ایک دن لیٹ ہو گئے، آپ شیر کے نشان پہ نہیں لڑیں گے، ان کو اپرچونٹی دیں گے، اسی طرح دوسرے لوگوں کو اپرچونٹی خریدار کریٹ کیے جائیں گے، ان کو پیسہ دیا جائے گا، ان کو سپورٹ کیا جائے گا، تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ میں رو سکتا ہوں، رونے کو اب آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے رو لیتا ہوں۔ جی عاجز دامرا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں عارفین صاحب دیکھیں، ابھی تو چلو سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے اوپر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں اور جمہوریت بھی خطرے میں پڑی دکھائی دے رہی ہے، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ 203 کا جو بل پاس کروا رہے تھے، جو ایک نئے شخص کو پارٹی کا سربراہ بننے کا جو بل حکومت لا رہی تھی، آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک ووٹ سے سینٹ سے جیتی تھی، اور وہ ایک ووٹ متحدہ قومی موومنٹ کے میاں صاحب نے دیا تھا، اور 8 وزیر لابنگ کر رہے تھے، ہاؤس کے اندر ہم چلا رہے تھے کہ یہ لابنگ ہو رہی ہے، اس کے باوجود ایک ووٹ سے جیتے تھے، اور وہ ایک ووٹ کسی دوسری پارٹی کے ایک رکن نے، متحدہ قومی موومنٹ کے ایک رکن نے دیا، جس پر بہت بڑی خبریں چلی۔ وہاں پر مسلم لیگ نون کو کیوں جمہوریت خطرے میں نظر نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے ایوان میں سے اپنی پارٹی سے علاوہ، اپنے اتحادیوں سے علاوہ، ایک اپوزیشن کی پارٹی کا ایک رکن جو ہے وہ آپ کو ووٹ دیتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ درست ہے سر۔ یہاں خطا کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے یہاں میں اعجاز چودھری صاحب کو پروگرام میں شامل کروں گا۔ اعجاز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اعجاز صاحب، سر سب سے پہلے یہ مجھے بتائیے گا، فیصل واوڈا صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میرے سامنے، نظام کی بہتری کے لیے 50 مرتبہ زرداری سے ہاتھ ملائیں گے، لیکن ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں عمران خان صاحب کے ان بہتیرے ویڈیو کلپس میں سے صرف ایک نکالا جس میں انہوں نے یعنی تمام کوسنے سب کچھ دے دیا زرداری صاحب کو۔ اب اس کے بعد اگر لیڈرشپ کو، نچلی لیڈرشپ کو جواز تراشنے پڑیں، لے تو لال کرنی پڑے، تو آپ کے خیال میں کوئی فیس سیونگ کا طریقہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ میرا خیال ہے کہ آپ عمران خان کی بات پہ اعتماد کریں، اور پارٹی کا جو آفیشیل سرکاری موقف ہے وہ وہی ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اپوزیشن کو اکٹھے ہو کے کوئی فیصلہ کرنا پڑا ہے، اس لیے اس سے ایک یعنی مسئلے کو آپ جو پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے اس سے کنفیوز نہ کریں۔ یہ بالکل واضح ہے، جب ہم نے اس بات کا اعلان کیا تھا تو ہم نے یہ عرض کی تھی کہ اصل میں پاکستان کے اندر اس وقت سب سے زیادہ نگلیکٹ جو ہے
وہ بلوچستان ہے. بلوچوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے دلی کے اندر، کابل کے اندر، برطانیہ کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا کیا حصہ ہے پاکستان کے اندر. اور یہاں پر ہمیں ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہنے کی کہ بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے، حالانکہ بلوچستان صرف آبادی کم ہے اس کی، باقی ہر طرح وہ بڑا صوبہ ہے. رقبے میں وہ بڑا ہے، نیچرل ریسورسز میں وہ بڑا ہے. جو آپ سی پیک کا دنیا کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، گوادر پورٹ کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے. تو تحریک انصاف نے اس کو اپنا ہدف بنایا کہ ہم ایک بلوچ کو ایک موقع فراہم کر دیں کہ وہ آ کے تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن یہاں قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے میں پروگرام میں ایک بریک بھی اناؤنس کروں گا، اور اس سے پہلے سر یہاں ایک چھوٹا سا ایک شگوفہ چھوڑتا جاؤں گا. بریک سے واپس آئیں گے تو اس بات پر آپ تبصرہ کریے گا بالکل کہ آپ نے ایک عام بلوچ کے حال پر رحم کھانے کا فیصلہ فرمایا، لیکن وہاں ایک اور بلوچ کو اس میں کھل کھیلنے کا موقع مل گیا اور دل لگا کر کے شاپنگ ہوئی. اسی ایک پھپتی کے ساتھ یہاں ناظرین وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے تمام معزز مہمانوں سے فردن اس ایک کامنٹ پر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. رانا افضل صاحب، نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ لڑائی نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ملک آئین و قانون کے مطابق چلے. اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد، اتنی چاند ماری کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کو خیال آ رہا ہے کہ لڑائی نہیں چاہتا، کیونکہ نیچے ہی اس کے ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اب یہ مجھے بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جتنی باتیں کی ہیں اور عدلیہ کے حوالے سے جتنے بیانات ان کے پبلکلی موجود ہیں، آپ کے خیال میں اس کے بعد اگر یہ بیان دیا جائے کہ میں لڑائی نہیں چاہتا تو آدمی اپنی ہنسی کس طرح ضبط کرے؟ اچھی طرح سے معاملات کو پڑھ کے اور ان کا جائزہ لے کے آپ کی ہنسی ضبط ہو جائے گی. نواز شریف نے کسی بھی چیز میں پہل نہیں کی. عدلیہ نے جو ریمارکس دیے وہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور اس کے اوپر تمام سینئر وکلاء نے، اٹارنی جنرل نے، انہوں نے اعتراض کیا. جس طرح سے سیکشن 184 کے تحت یہ کیس چلا اس پہ سینئر وکلاء نے اعتراض کیا. نون لیگ والے بعد میں بولے اور پھر بہت بڑے الزامات لگانے کے بعد بیٹے کی سزا کے اوپر ان کو بیٹے کی سے تنخواہ لینے پر نااہل کر دیا گیا. تو نواز شریف نے تو کوئی پہل نہیں کی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کسی کی بےزتی کریں اور وہ آگے سے بولے نا، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پھر خام خیالی ہے. یہ آپ کوئی شخص بھی ایسا ہو، چاہے وہ کتنا کمزور ہو، وہ ضرور آگے سے ریئیکٹ کرے گا. ہم نے کسی کے ڈومین میں کام نہیں کیا، ہم نے کسی عدلیہ کی جگہ کام کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نواز شریف وہاں پہ یہ عدالتوں میں نہیں گئے ان سے پوچھنے کے لیے کہ عوام کس طرح سے در بدر ہو رہے ہیں. وہ اس طرح عدالتوں میں نہیں گئے کہ وہ پوچھیں کتنے ہزار مقدمات جو ہیں وہ اسٹے آرڈرز کے تحت پڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے عدالتوں میں کرپشن ہے. وہ اپنے ڈومین میں رہے، اپنی ملک سے دہشت گردی ختم کی، اپنے ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، معیشت کے لیے جو کر سکتے تھے کیا اور پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کیا. نہ ہم فوج کے ساتھ لڑنے کا کوئی شوق ہے، نہ ہم ان کی وردی لینا چاہتے ہیں، نہ ان کی بندوق لینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں فوج اچھی طرح سے پاکستان کی حفاظت کرے اور ہم ان کے لیے ہر وہ کام کریں جو پاکستان کے لیے اچھا ہو. تو لیکن جب دوسرے لوگ آ کے مداخلت کریں گے تو وہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. یہ ہماری پالیسی ہے اور ہم پاکستان کی جمہوریت کو کسی بھی اس قسم کی چیزوں سے بچانا چاہتے ہیں. عاجز دھامرا صاحب، سر یہ مجھے بتائیے، یہ ازراہ تفنن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے ناصر شاہ صاحب نے، ان کی حصے مزاح کو بھی داد دینی پڑتی ہے. فرماتے ہیں سینٹ الیکشن نمبر گیم تھا جس میں کامیاب ہوئے. نمبر تو میری کلاس میں ایک نالائق بچہ تھا، وہ بھی نقل کر کے لے آتا تھا اور مجھ سے زیادہ ہی کم وقت کے ہمیشہ نمبر آئے، لیکن عملی زندگی میں وہ بیچارہ خوار ہے. تو ایسے نمبر کا کیا کرنا جو نقل سے آئیں. دوسری بات، ناصر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے چھوٹی برائی سے ہاتھ ملانے میں کوئی مذائقہ نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی نے آپ سے اتحاد کیوں کیا؟ دیکھیں، میں ناصر شاہ صاحب کی بات پہ ضرور آپ کو جواب دوں گا،
مگر مجھے ایک سمجھ میں نہیں آ رہی بات عارفین صاحب، یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاسی طور پر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کی طرح جو سیاست کرتی ہے، یہ جب اپنے اجتماع میں جب میاں صاحب بیان دیتے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو یوں کر دیں گے، ہم اصلاحات لائیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ مایوسیاں ہیں. بھائی آپ خود حکمران ہیں، آپ کا پرائم منسٹر ہے، اور یہ جو ٹاک شوز میں میرے ساتھی میرے دوست بیٹھتے ہیں یہ خود وفاقی وزیر ہیں، یہ حکومت کا حصہ ہیں. جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کس سے مطالبات کر رہے ہیں آپ؟ اور پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک کنسنسس موجود تھا آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے. جب ہم کہہ رہے تھے کہ اس کا خاتمہ کرنا چاہیے، اس ٹائم آپ نے جو ہے وہ انکار کر دیا. اب آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ ہم 2018 کی الیکشن میں آنے کے بعد یہ ریفارمز آئیں گے. تو مسلم لیگ نون مکمل طور پر کنفیوزڈ ہے. وہ حکومت میں ہے اور بظاہر جو ہے وہ جلسوں میں اور ٹاک شو میں کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، حکومت بھی خود ہوتے ہیں. اور جہاں تک ناصر شاہ صاحب کی آپ نے بات کی، دیکھیں پالیٹکس کے اندر آپ نے بچے کی نقل کی بات کی، مگر یہاں پر نمبرز کے حوالے سے جب بات کریں تو میں نے ابھی پہلے بات کی کہ جب 203 کا بل پاس ہو رہا تھا سینٹ سے، 1 ووٹ سے پی ایم ایل این جیتی تھی، اور وہ 1 ووٹ پی ایم ایل این یا اس کے اتحادی کا نہیں تھا، وہ اپوزیشن کے جماعت کے ایک رکن میاں عتیق صاحب کا تھا. تو وہاں پر جمہوریت کہاں پہ کھڑی تھی؟ ابھی تو ہم ناصر شاہ صاحب کی بات پہ تبصرہ کر رہے ہیں، مگر اس بات کو ہم کہاں پہ تبصرہ کریں گے یا کس کے خلاف سازش تصور کریں گے؟ عاجز دامرا صاحب آپ کی بات تو کنوے ہو گئی، لیکن جلدی سے رانا صاحب آپ کمنٹ فرما دیئے تاکہ میں اعجاز چودھری صاحب کے پاس جاؤں ان کا صبر آزمانے کے لیے. دیکھیں ابھی پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے نا، ہماری فائنانس منسٹری بہت جلدی ایک ایمنسٹی اسکیم لا رہی ہے. اس میں ہمارے جو 3 نواز شریف صاحب کے لندن کے فلیٹ ہیں، ان سے 300 گنا بڑے ان کے 3 محل ہیں، ایک بلاول ہاؤس لاہور، ایک بلاول ہاؤس کراچی، ایک بلاول ہاؤس دبئی. اب یہ ایمنسٹی کے اندر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں وہ جو بلیک منی سے بنے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ اتنے بڑے محلات ہیں، انہوں نے آج تک ڈنڈورا پیٹا کہ نواز شریف کے اوپر تاکہ ان کی اپنے وہ چھپے رہیں. اور وہ ایسے بڑے محلات ہیں جن کی بیسمنٹس ہیں، خفیہ خانے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو اب ان کا دھیان ان چیزوں پہ ہے، اور اسی لیے ان کی کوشش تھی کہ کسی قیمت پہ سینٹ میں ادھر ادھر ان کے نمائندے آ جائیں. لیکن اللہ خیر کرے، ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ایجنسیاں اور ان کے ساتھ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے رانا صاحب، یہ آپ نے خیر بڑی انفارمیشن دی ہے مجھے. اعجاز چودھری صاحب سر 2 سوالات ہیں آپ سے، کیونکہ آپ نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کا اجر 2 سوالات کی صورت میں دے سکتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں. یہ مجھے بتائیے کہ رانا افضل صاحب کی حکومت بھی ہے. میں رانا صاحب کی بات سمجھ نہیں سکا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی میرے. عاجز دامرا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی اب سنیے رانا صاحب نے کیا کہا. اچھا اعجاز صاحب، رانا افضل صاحب نے یہ فرمایا کہ بلاول ہاؤس جو ہے وہ کالی کمائی سے بنا، اس کی تہخانے ہیں اور اس میں پتہ نہیں کیا الا بلا پڑا ہوا ہے، واللہ عالم ان کو کسی نے بتایا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اگر یہ حکومت وقت ہیں تو یہ مجھے بتانے کے بجائے، یہ میرے ٹاک شو میں بتانے کے بجائے ایجنسیوں کو چڑھوا دیں، فوج کو اتروا دیں، پولیس کو اتروا دیں. یہ کام ٹاک شو میں بیٹھ کے کرنے کا تو نہیں ہے. بات میں بتا رہا ہوں مسلم لیگ نون کی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ رائٹ میں آپ کے جو ماڈل ٹاؤن کے جو محل ہیں وہ کافروں پہ رہبروں کے گفتگو ہے بہت کاٹدار ہے، میں ماڈل ٹاؤن والا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں، یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے برسا برس پاکستان کے اوپر حکومت کی ہے، اور ملک کا جو برا حال ہے اس وقت، جو برباد ہو گیا ہے ملک، یہ ہماری اسی رولنگ ایلیٹ کی وجہ سے ہوا ہے. اس لیے یہ جو تحریک انصاف نے احتساب کی تحریک چلائی ہے، اس میں نون لیگ ہو، خود تحریک انصاف ہو، جناب پیپلز پارٹی ہو یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، جو احتساب کے ادارے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرنا چاہیے. سب کو جس بات کے اوپر اندیشہ یا خدشہ پیدا ہو کہ یہ حرام کی کمائی ہے اور قوم کا مال لوٹا گیا ہے، اس کے اوپر فوراً کارروائی ہونی چاہیے. اور جو احتساب کے ادارے ہیں، یہ حکومت کے لیے یعنی ہاتھ کی چھڑی اور گھڑی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو اس وقت قانون کہتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا ایکٹ کریں اور کسی کو معاف نہ کریں. میں کہتا ہوں نون لیگ اور تحریک انصاف تو عدالتوں کے اندر اور اداروں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. زرداری صاحب کے بارے میں بھی تاثر یہ ہے کہ وہ بھی کوئی
چھوٹے کھلاڑی نہیں ہیں، بہت بڑے کھلاڑی ہیں. عاجز دامرا صاحب، نیب کو سر یہ کس کھیل کی بات ہو رہی ہے ذرا وضاحت کیجئے گا تاکہ پھر شو کو متوجہ کر رہے ہیں. جیسے سوئز اکاؤنٹس والا کیس ہے، جیسے سر محل ہے. اعجاز صاحب میں عاجز صاحب سے جواب لے لوں. ہاؤس کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. اعجاز صاحب جی جی عاجز صاحب، شوگر ملے ہیں، 19 شوگر ملے ہیں. عاجز دامرا صاحب سب کو کھنگالنا چاہیے. اگر کسی کی جائز ہے تو فبہا. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اور مختصر ایک آپ کے پاس آدھا منٹ ہے، ذرا جلدی سے وائنڈ اپ کرنی ہے. یہ مجھے بتائیے کسی کھیل کا تذکرہ فرما رہے، کھیل کی نشاندہی انہوں نے نہیں کی کہ زرداری صاحب اس کے کھلاڑی ہیں، اندازاً جنرل نالج کا سوال ہے 30 نمبر ہیں. یہ کون سا کھیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب سیاست کے میدان میں ایک دانشمند سیاسی کھلاڑی کے طور پر مشہور ہیں اور وہ معروف ایک دانشمند سیاستدان ہے. وہ سابق صدر پاکستان رہ چکے ہیں. وہ سیاست کو سمجھتے ہیں اور سیاست کے تمام داو پیچ کو سمجھتے ہیں. وہ ایک وفاقی سوچ کے حامل ایک دانشمند سیاستدان ہے. اس کو پھر آپ کسی بھی طرح کھلاڑی کہیں یا کیا بھی کہیں وہ کہہ سکتے ہیں، مگر وہ دانشمند ایک سیاست کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے ایک بہترین ڈاکٹر اور پروفیسر ہے. ناظرین اسی ایک انکشاف کے ساتھ آج صاحب، رانا افضل صاحب اور اعجاز چودھری صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام کو وقت دیا. انقلابات زمانہ ہے، معجزات کی صدی ہے کہ پورا پروگرام ہو گیا اور جماعت اسلامی کا ورژن لینے کے لیے میں اور میری ٹیم اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک آڈیو بیپر حاصل نہیں کر سکے ڈسپائٹ کمٹمنٹ فرام لیاقت بلوچ صاحب. میرا خیال ہے اس پروگرام کے اینڈ پر اختتام میں جو وضاحت میں کر رہا ہوں اس کے بعد اب جماعت اسلامی کے لورز کی جانب سے تبرے کا سلسلہ مجھ پہ کم از کم نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نور اللہ صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.